हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, बात करेंगे मौजूदा हालात की इंटरनेशनल स्केल पर और नेशनल स्केल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। मार्का हक के बाद ओवरसीज़ कन्वेंशन भी है और अब तो मुआहिदे की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही कामयाब दफाई मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। उसके हवाले से भी आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे कि दुनिया उसको किस्सा देख रही है। इसराइल और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है इसके बाद इतनी बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान को मिली है इंटरनेशनल लेवल पर। मूविंग ऑन, पाकिस्तान की इंटरनल इन हाउस जो इस वक्त सैलाब की वजह से सूरत हाल है, दरियाओं के ऊपर जो घर बने हुए हैं उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, और भी बहुत सी बातें हैं जो हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ गुलूकार, जो कि एक सियासी शख्सियत भी है। उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से हैं। वो चेयरमैन हैं बराबरी पार्टी पाकिस्तान के। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर जवाद अहमद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, इंटरनेशनल स्केल पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एज US प्रेसिडेंट, उन्होंने पाकिस्तान को सराहा है, अप्रिशिएट किया है बार बार, मल्टीपल टाइम्स। और हमने देखा है कि इंडिया को किस तरह से शिकस्त हासिल हुई है जंगी मुहाज पर। और हाल ही में उनकी एक इंडियन सहाफ़ी मिस पॉल्की शर्मा का भी अब हाल ही में स्टेटमेंट आया, जिसका कहते हैं ना कि गिव अप कर देना कि हाँ जी हम हारे हैं, हमें शिकस्त हुई है और हम तो बयानी की जंग भी हार चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप देख सकते हैं कि वो ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चल रहा होता है इसके दरमियान। अब मुझे ये बताइए, इसराइल और इंडिया को आप कहाँ पे देखते हैं, कैसा उनका रिस्पॉन्स है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दफाई मुआहिदा हुआ है कामयाब तरीन, उसको मद्देनजर रखते हुए? देखें, हमारी जो पार्टी है ना, बराबरी पार्टी, ये अभी तो हम बहुत बड़ा कोई स्टेक नहीं रखते सियासत में, लेकिन एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना जो भी हो रहा हो पाकिस्तान के हवाले से, उसमें स्टेबिलिटी का फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रू। कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज ना हो, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी और समाजी तौर पे भी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे में जो भी मुल्क चला रहा है, क्योंकि हम तो नहीं चला रहे, हमारी पार्टी तो इक़्तिदार में है नहीं, लेकिन मुल्क जो भी चला रही हैं कुव्वतें, वो उनसे कोई अच्छे डिसीजंस हो रहे हैं। मतलब खुद कर रहे हैं डिलिबरेटली अच्छे डिसीजंस, या उनसे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो रहा है ये। क्योंकि ये सबको पता है कि जब इंडिया ने एक जारहियत की थी, इंडियन हुकूमत ने, और वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक इशू हुआ था, और फिर पाकिस्तान ने इस तरह जवाब दिया उसका, और वो जो 6-0 वाला एक मामला है कि जी 6 उनके तैयारी गिराए, हमारा राइट। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ इस हवाले से, तो 6-0 का जो एक फिगर है वो उनको याद है अच्छी तरह। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि ट्रंप जो इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जिस तरह आपने भी कहा, अगर वो इंडोर्स कर देना किसी चीज़ को आजकल, ट्रू। और वो है भी बड़ा, मैं समझता हूँ कि बाय नेचर वो एक ऐसा आदमी है जैसे एक गैंगस्टर नहीं होता जैसे, बिजनेस माइंडेड भी हैं और हाँ, उस तरह की सोच भी है। जो दिल में आता है वो एक इंसान बोल देता है जैसे। तो आउटस्पोकन। हाँ, तो ट्रम्प के अंदर ना ये चीज़ है। अभी उसने आपको रिसेंटली आपने देखा होगा, उसने कहा जी वो बगराम एयरबेस जो है वो हमें चाहिए, राइट। क्योंकि चाइना जो है उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट उधर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। मतलब इस तरह की बातें कोई नहीं करता। बहुत लोग डिस्क्रीटली पॉलिटिक्स करते हैं, स्मार्ट। सोच समझ के देखते हैं कि क्या बात करनी क्या नहीं करनी। ट्रम्प के जो दिल में आता है, जो उसको ठीक लगता है वो बोल देता है। तो उसने जो बार बार ये बोला है ना कि पाकिस्तान ने 6 तैयारे गिराए, पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया इंडिया के साथ, राइट। और बार बार, और असल में जो इशू असल जो उसने कहना होता है वो तो ये होता है आखिर में कि जी मैंने तस्फिया करवाया, अगर मैं ना करवाता तो पाकिस्तान जो है इंडिया का और बुरा हाल करता। कुड हैव बीन डिफरेंट, थिंग्स हाँ, कुड हैव बीन तो डिफरेंट। ये जो है ना बार बार जो उसका बोलना ट्रम्प का, उससे बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान को। बिल्कुल। मेरा ख्याल है उसी वजह से पाकिस्तान की जो एक खारजा, एक हमारे जो ताल्लुकात है उसके अंदर एक पोजीशन जो स्ट्रांग बनी है, वो ट्रम्प उसका उसमें बहुत बड़ा रोल है। नो और डाउट। फिर आपने देखा है कि अब सऊदी अरब ने जो मुआहिदा किया है, ये भी बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब जो है वो डेफिनेटली अमेरिका के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सबसे बड़ा जो उनका जो मुआहिदा है, जो 100 साल का बल्कि मुआहिदा है, वो तो अमेरिका के साथ ही है उनका। उसके बावजूद अमेरिका के होते हुए सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना, वो भी दिफाई दिफाई बुनियादों पे, सिक्योरिटी के हवाले से,
میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی دلیری کی بات ہے دونوں ملکوں کی، پاکستان کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی. لیکن میں صرف یہ چاہوں گا کہ یہ سیکیورٹی جو ہے جو معاہدہ ہے، اس سے آگے جا کے سیکیورٹی ایگریمنٹ سے آگے جا کے یہ ایک معاشی ایگریمنٹ نہیں بنے. اور پاکستان کو سعودی عرب ایکچولی ان چیزوں میں اسسٹ کرے جس میں پاکستانی ریاست کو اس وقت اکنامک سٹیبلٹی چاہیے. یقیناً اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر صرف سیکیورٹی کے معاہدے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان ہی سعودی عرب کے لیے کچھ کر رہا ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ اٹامک پاور نہیں ہے. اور اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان اپنی اٹامک پاور ہونے کا جو اتنا بڑا بھرم ہے اور ہمارا اتنا بڑا جو بھروسہ ہے، اس کی وجہ سے ہم ان کو فائدہ دیں گے. لیکن سعودی عرب کو بھی ہمیں کوئی فائدہ اس طرح کا دینا چاہیے جو کہ پاکستان کو ضرورت ہے، اور وہ ہمیں دفاعی بنیادوں پہ اتنا نہیں ضرورت جتنا ہمیں معاشی بنیادوں پہ ہے. تو میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب مجھے پتہ بھی چلا ہے کہ یہ خبر، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو، میری امید ہے کہ $6 ارب کا انہوں نے شاید کہا بھی ہے کہ ہم آپ کو سینکشن کریں گے یہ اتنے پیسے. اگر یہ ملتے ہیں پاکستان کو تو بہت اچھا ہو جائے گا پاکستان کے لیے، کچھ بہتری آ جائے گی. جی بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے سر. معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں موجودہ حکومت اوبویسلی ہمیشہ سے سوال نشان ہے، ریگارڈ لیس کس کی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایز اے حکومت جو آ کر رن کر رہی ہے پورے پاکستان کے سسٹم کو. سر پی ٹی آئی کی جماعت کی بات کرتے ہیں، یا چلے پی ٹی آئی بانی سابق وزیر اعظم مسٹر عمران خان کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے بہت گلے شکوے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ٹینیور میں چیزیں ور نیور بین اپ ٹو دی مارک. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، اگر آپ اس کو ایز اے جنرلائزڈ کویسچن سمجھ کے، کہ وائی عمران خان اونلی؟ پچھلے 70+ ایئر سے جب سے پاکستان بنا ہے، آپ دیکھیں کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کیا سیٹسفیکٹری کام کیا ہے؟ یا موجودہ حکومت اس وقت سیلاب کو بھی آپ دیکھیں، معیشت کو آپ دیکھیں، چینی آٹا مافیا، یہ جو ایشوز ہے سارے، روٹی کپڑا مکان کے جو ایشوز ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت سیٹسفیکٹری رول پلے کر رہی ہے، یا وائی اونلی عمران خان؟ باقی سیاسی جماعتیں کیا بالکل پرفیکٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اس لیے زیادہ خبروں میں ہے، یا جب سے پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 2011 کے بعد سے، جب اس نے وہ جلسہ کیا تھا اپنا لاہور میں پہلی دفعہ، اور لوگ بہت سارے اس میں آئے تھے، اس وقت سے لے کے آج تک 14 سال ہو گئے ہیں. 14 سال سے عمران خان خبروں میں اس لیے ہے کیونکہ عمران خان کا سوشل میڈیا بڑا سٹرانگ ہے، اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی عمران کی پوزیشن ایسی بنی کہ آخرکار جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس زمانے کی، اور اس سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام، پھر جنرل پاشا، تو ان سب لوگوں نے عمران خان پہ سمجھا، تکیہ کیا کہ شاید یہ کچھ پاکستان کے لیے کرے گا. اور چونکہ اس کا اب نام بھی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا نے بہت باویلا مچایا ہوا تھا، اور پھر جلسے بھی اس میں بھی کروانے میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا ساتھ دیا عمران کا. تو اس وجہ سے آج تک وزیر اعظم بننے کے بعد پھر اور زیادہ اس کو بوسٹ ملا عمران خان کی کہ امیج کو. تو آج تک وہ وہی امیج سوشل میڈیا پہ ہر وقت پروموٹ ہوتا رہتا ہے. کہ ایسے ہی ہے بشرا کہ آپ اپنا فون کھولیں اور جب بھی فون کھولیں میری تصویر آگے ہو. جی تو بالکل، میں تو خود بخود ہی انفلوئنس ہوگا یا کنونس ہو جائیں گے آپ. میں انفلوئنسر اتنا بڑا بن جاؤں گا پولیٹیکل کہ بات ہی میرے اوپر ہو رہی ہوگی. کیونکہ دیکھیں نا، فون تو ہر ایک کے پاس ہے، اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس ہے. میڈیا میں کوئی ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ گیٹ کھولنے کے لیے بھی ہو نا، اس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو. جی جی، تو اسمارٹ فون پہ اگر میں ہی آ رہا ہوں ہر وقت، تو ظاہری بات ہے بات بھی میرے بارے میں ہوگی، نیوز بھی میری بنے گی. تو اس لیے ایک بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران کا سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہے، اور اب وہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو گیا ہے، وہ فیشسٹ ہو گیا ہے، وہ پاکستان کے خلاف فساد اور انتشار کے اندر بہت ساری نفرت تقسیم کے اندر انوالوڈ ہے. ایون یہاں پہ جب کوئی چھوٹا موٹا جھڑپ بھی ہوتا ہے نا، جیسے انڈیا کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے اپنا نیگیٹو رول پلے کیا اس میں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے. اور شہباز گل جیسے لوگ، پھر عمران ریاض جیسے لوگ، پھر یہاں میں بھی کچھ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر تو بہت سارے، محیط پیر زادہ اسپیشلی، پھر وہ ایک حیدر مہدی ہے، پھر وہ عادل راجہ ہے. مطلب یہ میرا خیال ہے شرمناک ان کا رول رہا ہے، اور یہ سب عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم پی ٹی آئی کو اس وقت سائڈ پہ کر دیں، فرض کریں، مفروضہ ہے، اسپیکولیٹو بات ہے کہ فرض کریں میں کہتا ہوں جی کہ ایسے ہو جائے، تو کیا ہوگا یہ کہ نئی پارٹیز جو انقلابی پارٹیز ہیں
جو ایکچولی صرف اور صرف پاکستان میں اقتدار کی جنگ نہیں لڑنا چاہتی جیسے برابری پارٹی ہے، بلکہ وہ اکانومی کے اوپر وہ ایگریکلچر پہ، وہ انڈسٹری پہ، پھر انفراسٹرکچر پہ، ان سب چیزوں کے اندر اپنا ایک موقف رکھتی ہے اور عام لوگوں کو چاہتی ہے کہ امپاور کیا جائے اس ملک میں اور ان کی قوت خرید بڑھائی جائے، ان کی انکم بڑھائی جائے، تو ان کے لیے اسپیس بن جائے گی اگر عمران خان سائڈ پہ ہوتا ہے۔ عمران خان چونکہ ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس میں آ چکا ہے، تخریبی پالیٹکس میں، وہ چاہتا ہے کہ چیز کیوس رہے ہر طرف، کیوس ہونے کا اس کا فائدہ ہے، اس کا سوشل میڈیا اس پہ پلے کرتا ہے، اس کے جو جرنلسٹ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی پلے کرتے ہیں، تو ہر وقت عمران خان ایک نیوز میں رہتا ہے۔ میں تو بلکہ چاہتا ہوں کہ یہ نیوز میں نہ رہے۔ دیکھیں جب یہ نیوز میں نہیں رہے گا تو اس ملک کے اندر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی آپ نے مجھے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول، بالکل پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی رول نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ ایک بات سمجھ لینی ہمیں چاہیے کہ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے اس وقت عمران خان کا کوئی رول نہیں تھا۔ یہ کہتا تھا کہ وہ تو سپر کنگ تھے، وہ تو سارا کچھ خود کرتے تھے، مجھ سے تو پوچھتے بھی نہیں تھے، تو بھائی آپ ادھر کر کیا رہے تھے؟ آپ چھوڑ دیتے۔ وہ اس کا ایک پہلے یہ جھوٹ یہ بولتا تھا کہ جب میں اگر آیا کبھی تو میں تو کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بنوں گا، اگر میں بنوں گا تو اپنے زور پہ بنوں گا، ادروائز میں بنوں گا ہی نہیں، اور بار بار کہتا تھا۔ لیکن جب آیا تو اس نے وہی کیا جو وہ کہتے تھے وہی کرتا تھا۔ مطلب آپ کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو چلایا، ان کی حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے چلایا، اور بات یہ ہے کہ اس نے بھی تو بوٹ پالش کیے نا ان کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تو جو بھی لڑائی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ، ان کو لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں چلا رہا ملک، اور اوپر سے یہ اب ہمارے ساتھ صحیح طرح چل بھی نہیں رہا، تو انہوں نے اس کو نمک حرامی سمجھا اور انہوں نے اس کو اپنا احسان فراموش ایک ملازم جو ہے اس کے طور پہ انہوں نے اس کو ڈیل کیا، اور آج تک وہ اس طرح کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو حکومت ہے یہ حکومت نہیں چلا رہی ملک، یہ ملک اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے ابھی بھی، اور اس لیے چلا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس سب کی فائلز ہیں۔ جواد احمد کے علاوہ یہ بات کرنا بڑا دلیری والا کام ہوتا ہے۔ یہ میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ جواد احمد کے علاوہ سب کی فائلز ہیں اور اس میں سب کے کارنامے ہیں، میرے کوئی کارنامے نہیں ہیں۔ سر کبھی آپ کو آفر آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ بہت دفعہ۔ مطلب کس طرح کی آفر ہے؟ کہ آپ کو بھی وہ آفر کرتے ہیں اگر کوئی حکومت میں اس طرح سے اسپیس؟ بشرا حکومت تو بہت بات کی بات ہوتی ہے، میرے جیسے آدمی کو نا حکومت نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ میرے جیسے آدمی کو میڈیا کوریج، میڈیا کے اندر اسپیس، اور پھر ریکگنیشن ہر وقت۔ آپ کوئی بھی آپ چینل کھولیں، کوئی بھی آپ فون کھولیں تو میں وہاں موجود ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے گھر جائیں گی نا آج، تو آپ ان سے پوچھیں، اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اپنے دادا سے، اپنی دادی سے، اپنی نانا سے، اپنی نانی سے، اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے جواد احمد کون ہے؟ وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اگر 26 کروڑ لوگ ہیں نا، تو میں 25 سال کا میرا کریئر ہے، 25 سال کے کریئر میں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو کہ جس میں آپ کے جو یہاں پہ RNN کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں نعیم منیف، ان سے آپ پوچھیں کہ میں نے موسیقی تو علیحدہ ہے جسے مجھے تمغے ملے ہیں، صدارتی ایوارڈ ملے ہیں، بالکل میں نے تعلیم پہ کتنا کام کیا، میں نے ہیلتھ پہ کتنا کام کیا، میں پولیو کا ایمبیسڈر پہلا تھا پاکستان کے اندر، زبردست، پہلا مطلب سفیر تھا اس ملک کے اندر۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزوں میں جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، مزدوروں کسانوں کے ساتھ میں نے انٹریکشن کیا ہے۔ اس ملک کے اندر کوئی بھی پاپولیشن سے لے کے ڈرگ سے لے کے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اندر میں انوالو نہ رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ مجھے 2 تمغے اور مطلب ملے ہیں، ایک ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا ہے، وہ بھی صدارتی ایوارڈ تھا، اور پھر ایک ستارہ ایثار ملا، وہ بھی صدارتی ایوارڈ تھا۔ اب ایک ایسا آدمی جس کو لوگ جانتے ہیں، صرف مجھے ایک چیز چاہیے کہ مجھے ہر وقت میڈیا پہ دوبارہ دکھایا جائے۔ آپ کسی نئے آدمی کو جو ہر وقت ٹی وی پہ دکھاتے ہیں نا، ہر وقت دکھائیں، اس کو لگتے ہیں 10 سال، مجھے 1 مہینہ لگے گا، 1 مہینہ مجھے ریوائیو ہونا ہے۔ میرا امیج پہلے سے موجود ہے، مجھے ریوائیو ہونا ہے۔ ریوائیو ہونے کے لیے مجھے بہت زیادہ ویزیبلٹی چاہیے، ویزیبلٹی آپٹکس ہے نا سارا، مجھے ویزیبلٹی چاہیے، جانتے تو مجھے سارے ہیں۔ اس وقت میرا ایشو یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان کے خلاف میں اتنا زیادہ اس لیے بولتا ہوں کیونکہ یہ آدمی پاکستان کے اندر پولیٹکس جو ہے اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے، صرف اپنے اقتدار کے لیے، اور میری پارٹی کا رستہ روک رہا ہے، کیونکہ میں نظر آؤں گا تو عمران خان کی بات ختم ہوگی تو میں نظر آؤں گا نا، ان دونوں کے تو میں بھی خلاف ہوں نا۔
مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے بھی. ٹھیک ہے. انہوں نے ہی تو اس ملک کے اندر اتنا عرصہ جو صحیح کچھ بھی نہیں ہوا اس میں انہی کا رول رہا ہے نا. لیکن عمران خان جعلی انقلابی ہے. عمران خان ان کے ساتھ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں تو نہیں کبھی رہا. میں نے کبھی نواز شریف سے کوئی زمین نہیں لی. میں نے کبھی آصف زرداری سے بے نظیر بھٹو سے کوئی زمین نہیں لی. عمران نے تو دونوں سے لی ہے. اسی طرح عمران خان جو ہے یہ باقاعدہ دوستی رہی ہے ان کے ساتھ. میں تو امیر لوگوں سے اور اشرافیہ سے دوستی تو چھوڑیں, میں تو ان سے اتنا زیادہ فاصلہ رکھتا ہوں کہ میں ان کے پاس بھی نہ جاؤں. اب آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر میں نے ایک انقلابی پارٹی بنانی ہے عام لوگوں کی پاکستان میں جو ان لوگوں کے گھر کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, گارڈ آ جاتی ہے, تو میرا جیسا بندہ جس کو یہ لوگ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی آصف زرداری جانتے ہیں, مجھے بے نظیر بھٹو بھی جانتی تھی, مجھے عمران خان تو خیر بہت اچھی طرح جانتا ہے, مریم نواز جانتی ہیں, مجھے بلاول بھٹو زرداری جانتا ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ایسا بندہ جس کو سب لوگ جانتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں میرے گانے تک سنے جاتے تھے, میں ابرار اور کچھ حد تک ایک دو لوگ اور, لیکن عطاءاللہ خیلوی, نصرت علی خان, ہم لوگ وہ تھے جو گاؤں دیہاتوں میں جن کی کیسٹس بکتی تھیں, چھوٹے چھوٹے جو دکانیں ہوتی نا ان کے اوپر بھی ہم 40 لاکھ کیسٹ بیچتے تھے. ایک عام آرٹسٹ 3 لاکھ بیچتا ہے پاکستان میں 40 لاکھ بیچتا تھا. اتنا فرق ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب ایک ایسے آدمی کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, ویزیبلٹی. وہ مجھے نہیں مل رہی. اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ اس نے ہر وقت ایک لڑائی ڈالی ہوئی ہے اپنے مالکوں کے ساتھ, وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے. اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, یہ شکر ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ سے بہت بہتر ہے جو ان کے ٹینیور میں تھی. آپ ڈیسیژن دیکھ لیں نا ان کے, دیکھیں نا, میں تو چاہوں گا کہ ہم ملک چلائیں, ہماری پارٹی چلائے, سویلین حکومت ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں مانتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہونا چاہیے سیاست میں, لیکن سر لیکن اب چونکہ ان کا ہے, اب میں تو کچھ کر نہیں سکتا. تو میں بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے جو ابھی ڈیسیژنز کیے ہیں یہ پولیٹیکل لوگوں سے تو بہت بہتر کیے ہیں. ان کی تو فائلیں ہیں نا ان کے پاس. یہ اس لیے ان لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ اس لیے نہیں سمجھتے شریف برادران کو یا آصف زرداری کو یا بھٹو خاندان کو, کیونکہ ان کے پاس ان کی فائلیں موجود ہیں نا. تو اگر ہم لوگ پاور میں آتے ہیں یا ہم لوگ ویزیبل ہوتے ہیں تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جواد احمد ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب وہ لاسٹ ٹائم میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ بتائیے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ جواد بھائی کہہ رہے تھے مجھے, انہوں نے کہا جواد بھائی ہمیں پتا ہے کہ آپ محب الوطن آدمی ہیں, ہمیں پتا ہے کہ آپ اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں, آپ بتائیے آپ کو ہم سے کیا سپورٹ چاہیے. تو میں نے ان سے کہا یار بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سیاست میں جو انوالومنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ پولیٹیکلی میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. اس لیے میں تو آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں لینے جاؤں گا. وہ ہوتا ہے کہ بارگیننگ, ہاں آپ سائلنٹلی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کرتے رہے. اور میں نے یہ صرف یہی کہا تھا, اور میں نے کبھی ان سے رابطہ نہیں رکھا. لیکن وہ بھی جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہ بھی ہمیں جانتے ہوں گے کہ یہ صاف لوگ ہیں, ان کی فائلوں میں کچھ نہیں لکھا ہوا. تو اس لیے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں لوگوں کو, آپ کے پروگرام میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پولیٹیکل جو پورا سٹرکچر ہے اس ملک کا, اس کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے اندر اتنے بڑے بڑے داغ ہیں, اتنے بڑی ان کے اوپر الزامات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جو موجود ہیں وہ اپنے کیسز سے بری ہو کے ادھر آئے ہیں, وہ کمپرومائز پوزیشن میں ہیں. تو وہ ان سے آپ نے کیا سوچنا ہے کہ جی یہ کچھ کریں گے ملک کے لیے؟ جو کریے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. البتہ یہ لوگ ان کو تنگ نہیں کر رہے, یہ لوگ اپنا ایک انجوائے کر رہے ہیں, اپنی پاور, اپنا اقتدار, اور ان کو بھی لگتا ہے کہ یار اگر اس طرح ہمارے ساتھ پپٹس کے طور پہ رہیں تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہے, ہم اپنا کام کرتے رہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھے ڈیسیجنس کر رہے ہیں وہ اس وقت. جی, تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی ایک فیک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اور وہ ڈومیننٹ ہیں باقی سیاسی جماعتوں پہ, اسپیشلی وہ جو آگے آنا چاہتے ہیں جو کمپیٹنٹ ہیں. عمران خان کا سوشل میڈیا دیکھیں, باقی دونوں جماعتوں کا سوشل میڈیا بہت برا ہے. عمران کا جو سوشل میڈیا ہے یہ اربوں روپے سے چلتا ہے. اس کو فنڈ کرتے ہیں ایکسپیٹریٹ پاکستانیز. میرا خیال ہے اس کو ایجنسیز بھی فنڈ کرتی ہیں باہر کی. ٹھیک. اور میرا اپنا ہی خیال ہے کہ جمائمہ وغیرہ کا جو ایک زائنسٹ لابی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سپورٹ اور کیا ہوتی ہے بشرا, یہ تو نہیں ہوتا نا صرف پیسے تو اس کو ملتے ہی ہیں, یہ تو نہیں ہوتا صرف کہ پیسہ. اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں ادھر, فرض کریں یا تو میں آپ کو سپورٹ دے سکتا ہوں یا آپ مجھے دے سکتے ہیں, یا ہم دونوں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. کیسے کہ مجھے اس وقت ریچ چاہیے پولیٹیکل,
تو مجھے ادھر آ کے فائدہ ہی ہوگا کہ میں لوگوں تک جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ کہ میں ایک پہلے سے تھوڑا سا جانا جانے والا آدمی ہوں, تو آپ کے ادھر کوئی بالکل عام آدمی آ کے عام سی باتیں کر کے چلا جائے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں. اور ہم دونوں کو یہ فائدہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ اچھا تعلقات ہیں, آپ کے جو دوست ہیں میرے, تو جو آپ کے CEO ہیں, تو ہم ایک طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں, رائٹ. جو کہ میڈیا پہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ PTI جو ہے, اگر ان کا جتنا بھی پروپیگنڈا ہے باہر کے رسالوں میں, باہر کے اخباروں میں, بڑے بڑے اور ان کے بڑے بڑے میگزینز جو ہیں ان کے اندر ان کی تصویریں لگتی ہیں, عمران خان کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں, عمران خان کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ سپورٹ دیتے ہیں اس کو. وہ کون ہے؟ وہ زائنسٹ لابی ہے ساری. آپ کو پتہ ہے نا کہ سارا جو باہر کا جریدے ہیں اور ایون باہر کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں اسپیشلی امریکن, ان کے اندر زائنسٹ کے پیسے ہیں لگے ہوئے ہیں. مطلب اتنا زیادہ انوالومنٹ ہے ان کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ کہاں سے آ رہی ہے اس کی؟ عمران خان کو کیوں سپورٹ دیتے ہیں؟ وہ تو ایک چھوٹا سا تھرڈ ورلڈ کا ایک ملک ہے ہمارا ٹوٹل جو GDP ہے نامنل, وہ مشکل سے $400 بلین بھی نہیں ہوگا. امریکہ کا جو وہ ہے GDP نامنل, وہ تقریباً اس وقت میرا خیال ہے کوئی 35 یا 36 ٹریلین ڈالر ہے. ٹریلین مطلب 35 یا 36 ہزار بلین ڈالر. ہمارا کتنا ہے؟ $400 بلین. 400 اور 35 یا 36 ہزار بلین ڈالر. تو اس لیے ان کو کیا ضرورت ہے ہمیں سپورٹ دینے کی؟ یہ پیچھے سے ایک پورا عمران خان کو سپورٹ کیا جاتا ہے صہیونی لابی سے, زائنسٹ لابی سے, اسرائیل نواز لوگوں سے. اور جمیمہ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. جمیمہ کے جو دونوں بھائی ہیں وہ تو باقاعدہ زائنسٹ کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں, اور وہ پیلسٹین کو چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے پیلسٹین. اور ان کے ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا, زیک گولڈ سمتھ اور بین گولڈ سمتھ, اور انہی دونوں کے پاس عمران کے بچے بھی رہتے ہیں. قاسم سلیمان اور ٹیرین جو ہیں وہ ان کے پاس رہتے ہیں. پھر ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا صادق خان جو ہے میئر آف جو لنڈن ہے, جی, اس نے ابھی کہا ہے کہ میں پیلسٹین کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ ووکل ہو کے اتنا بڑی بات کہنا ویسٹ کے اندر مشکل ہوتا ہے. جی, اس نے کہا ہے یہ, اور اس کے اگینسٹ ایک کھڑا ہوا تھا آدمی زیک گولڈ سمتھ جو عمران کا سالہ تھا سابقہ, اور عمران نے جا کے بجائے صادق خان کو سپورٹ کرنے کے اس کو سپورٹ دیا تھا. حالانکہ اس کی طلاق ہو گئی ہوئی تھی جمیمہ کے ساتھ, پھر بھی یہ گیا تھا اور اس نے جا کے اس کو سپورٹ دیا تھا زیک گولڈ سمتھ کو. وہ لڑ کے اس کے ساتھ رہا تھا میئر کا الیکشن صادق خان کے ساتھ, اور صادق خان جیت گیا تھا. تو آج کیا صورتحال ہے کہ جس کو عمران نے سپورٹ کیا تھا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور جس کو عمران نے اپوز کیا تھا اس کے اگینسٹ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اس کو چل جاتا ہے آپ کو پتا کہ عمران جو مرضی کہتا رہے, یہ چاہے مذہب بیچے, یہ چاہے اذانیں دے, مطلب یہ بے وقت کی اذان, بے وقت کی اذان ہے نا, مشن نور, تو یہ جو مرضی کرتا رہے. اصل جو اس کا ہے نا وہ بالکل بھیانک ہے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی اس کے اندر بڑی برائی ہے, بڑی غلط چیز ہے. اور اسی لیے جو کہتے ہیں نا غلط چیز جب جیسے کوئی شراب پی لے تو اس کے سر پہ چڑھ جاتی ہے. جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا اگر پروجیکٹ ہو جائیں تو وہ بھی لوگوں کے سر پہ چڑھ جاتی ہیں, حاوی ہو جاتی ہیں. اور سچ کو ہمیشہ ٹائم لگتا ہے, جھوٹ کو فوراً روم ملتا ہے. دنیا ایسی ہے نا. تو مجھے لگتا ہے عمران کا جو یہ ہوا ہے یہ ایسے ختم ہوگا, لیکن جب تک ہماری جیسی کوئی پارٹی بڑی نہیں ہوگی نا, ہماری جیسی جو کہ سچ پہ کھڑی ہے, جو کہ عام لوگوں کے مسائل پہ کھڑی ہے, اس وقت تک مجھے لگتا ہے یہ عمران گمراہ کرتا رہے گا لوگوں کو. اس لیے میں اس کے اتنا سخت خلاف ہوں. یہ ہماری اسپیس روکتا ہے, یہ ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ٹھیک سر, چلے عمران خان کو اگر ہم ان کی پارٹی کی بات کرتے ہیں جس سے آپ اتفاق نہیں رکھتے, ان کے اوپینین کو, ان کی اسٹریٹجی کو, وہ تو چلے ایک اپوزیشن پارٹی ہے, موجودہ حکومت میں تو نہیں ہے. اب آپ نے موجودہ حکومت میں بھی جو دو سیاسی جماعتیں جن کا الائنس بن ہوا ہے, تو اس سے ایک حکومت جو ہے ہمارے سامنے ہے, آپ PPP کر لیں اور نون لیگ کر لیں, آپ اس سے بھی اتفاق نہیں رکھتے. آپ نے کہا کہ یہ جو سارے کی ساری سیاسی جماعتیں ایک پپٹس ہے, اور یہ دا مین وی وڈ سے ڈائریکٹر آف دا شو از اسٹیبلشمنٹ. ابھی تو جنرل عاصم منیر ہیں, جی, ابھی تو جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, جی, وہی ہیں جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں. دیکھیں میں تو زیادہ تر میں مطلب جھوٹ تو نہیں بولتا پولیٹیکلی بالکل بھی, لیکن میں سارے سچ بھی نہیں بولتا,
کیونکہ سارے سچ بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی ان کو نہ بولے، کیونکہ آپ کو پولیٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے کیا بولنا ہے کہ نہیں کیا نہیں بولنا. لیکن یہ بات تو میں صاف بولتا ہوں. کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں دے ڈانس ٹو دیئر ماسٹرز ٹیون. آف کورس دے ڈو. دیکھیں اینڈ دے آر اونلی پلینگ ٹو دا گیلری. وہ کہتے ہیں نا ان کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے نا وہ انہی کو دکھانا ہوتا ہے اپنے ماسٹرز کو. عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے 40,000 منیمم ویج ہے نا، اس ملک کا جو اصل ایشو ہے وہ کیا ہے کہ کسی آدمی کا انکم کتنا ہے. دیکھیں نا بشرا، آپ میڈیا پہ کام کر رہی ہیں، اگر میڈیا میں نہ ہوتی ہیں تو جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ ہو سکتا ہے کسی کارپوریٹ کے اندر کام کر رہی ہوتی، کسی اچھی جگہ پہ میڈیا پہ کام کر رہی ہو، کوئی اور ادارے میں کسی کام کر رہی ہوتی، گورنمنٹ میں چلی جاتی تو گورنمنٹ میں بھی آپ کچھ نہ کچھ CSS کر لیتی. آخر کار آپ کو اصل مسئلہ کیا ہونا تھا کہ آپ کی انکم جو آپ گھر لے کے جاتی ہیں، آپ چاہے جو مرضی ہیں، آپ فن خان ہیں، آپ DC ہیں، آپ AC ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو، آپ کی انکم کتنی ہے. یہ جو فیسیلیٹیشن ہے نا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، صرف یہ سڑکیں بنا دینا، ٹرینیں چلا دینا، بسیں چلا دینا، اس سے ایک عام آدمی کی جیب کے اندر پیسے نہیں آتے. سیٹسفائیڈ لیول نہیں وہ پورا ہوتا. نہیں، اس کو صرف سہولت ملتی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن ایک انسان کے پاس کھانے کو اچھی روٹی تک نہیں ہے، صرف آپ اس کو سہولت دے رہے ہیں. سہولت کیا ہے کہ اس نے جس آفس میں جانا ہے، اگر اس کے پہلے سے لگتے تھے 200 روپیہ تو اب اس کے 50 روپے لگ رہے ہیں، 150 روپیہ آپ نے اس کا بچا دیا. لیکن ابھی بھی اس آفس سے اس کو مل جو ہے وہ 35,000 روپیہ ہی ہے، جو کہ منیمم ویج بھی نہیں ہے. تو وہ اصل مسئلہ تو اس کا انکم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی انسان کی معاشی اوقات دیکھنی ہے نا تو اس کی سیلری سلپ دیکھے نا. اس کی سیلری سلپ بتا دے گی کہ یہ مہینے میں کتنی چیزیں لے سکتا ہے، کتنی چیزیں نہیں لے سکتا. ایسے ہی ہے نا. پاورٹی کیا ہوتی ہے کہ میں یہ چیزیں نہیں لے سکتا. محرومی کیا ہوتی ہے کہ میں یہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا. تو سارا پاکستان محروم ہے اس وقت. تو ان لوگوں نے کیا کیا ان کے لیے؟ منیمم ویج کتنی ہے، سوشل سیکورٹی ہے یا نہیں ہے، اولڈ ایج بینیفٹس ہیں یا نہیں ہے، پینشن کیا ملتی ہے لوگوں کو جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کیا ادھر اوور ٹائم ملتا ہے اگر آپ زیادہ کام کریں تو، کیا یہ امپلیمنٹیشن، یہ اشرافیہ، یہ سرمایہ دار جاگیردار مافیاز، بدماش، سیاسی پیر و مرشد، پھر یہ جو قبائلی سردار اور یہ جتنے بھی آپ کے اس ملک کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں، لینڈ مافیا ہے، واٹر مافیا ہے، ہر قسم کا مافیا، ٹمبر مافیا، کیا یہ سب لوگ جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں یا ان کے ریپرزینٹیوز پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہ عام لوگوں کے لیے آتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل کریں؟ نہیں آتے. وہ یہ ہر ایک کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کو پوچھا ہے یہ بتاؤ، سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں میرے سامنے اور ابھی بھی میں آپ کو کر کے دکھا سکتا ہوں. ابھی آپ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے ساتھ تھوڑے بہت لوگ ہیں، لوگ کہیں گے آپ کو سوشل میڈیا پہ واویلا مچایا ہوا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں کرتا ہوں جلسہ، آپ کو بھی بلاؤں گا، آپ کی ٹیم کو بھی بلاؤں گا. میں وہاں پہ ایک سوال پوچھوں گا لوگوں سے. میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ، اس کو چھوڑ دو کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو، کیونکہ کسی نہ کسی پارٹی کو تو آپ نے ووٹ دینا ہوتا ہے اور زیادہ تر وہی 3 پارٹیز ہوتی ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن دل سے بتاؤ کہ آپ کے خیال میں مسلم نون یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف یا ان کی کوئی بھی کولیشن اگر اس دفعہ پھر آ جائے تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب میں کہتا ہوں نا کہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے تو میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں تو ہاتھ اٹھاؤ، اگر ہوں گے تو رہنے دو. سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کیونکہ یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ ہم میں سے ہیں نہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہم لوگوں سے کام کرانے والے لوگ ہیں، یہ ہم لوگوں سے آپ سمجھیں نعرے مروانے والے، بینر لگوانے والے، ہمارے لیے گالیاں دینے والے، ایک دوسرے سے لڑنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے کچھ کرنے والا معاملہ نہیں. وہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے کرنا ہے، اپنے دوستوں کے لیے کرنا ہے اور اپنے طبقے کے لیے کرنا ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ پچھلے اتنے عرصے میں آپ نے بھی کہا نا کہ باقی پارٹیز اور یہ تحریک انصاف سارے ایک جیسی ہیں یا نہیں ہیں، تو میں نے آپ کو کہا کہ میں سب ایک جیسی سمجھتا ہوں. عمران کو زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کے خلاف ہو چکا ہوا ہے، ایک طرح سے ملک دشمنی کر رہا ہے اس کا سوشل میڈیا. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، پچھلے 2011 سے کر لیتے، نہیں 2011 سے بھی نہیں، 2008 سے سٹارٹ کرتے ہیں. 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تھی گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے. 2008 سے لے کے 2025 تک یہ ہوا کہ پہلے پیپلز پارٹی نے حکومت کی،
مسلم نون نے کی, پھر تحریک انصاف نے کی, اور اس کے بعد اب یہ کولیشن سی جو بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے. ان لوگوں کے پیسے بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ ان کے بینک بیلنس دیکھ لیں جا کے. اپوزیشن کے لوگ بھی اور گورنمنٹ کے لوگ بھی, سارے سیاستدان امیر جو ہیں, ان کے پیسے بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سب کے بڑے ہیں. یہ کیسا سسٹم ہے کہ جس کے اندر امیر آدمی جو سسٹم جتنا مرضی خراب ہو رہا ہے, یہ امیر سے امیر ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سسٹم چلاتے یہی ہیں, سسٹم ان کے لیے چلتا ہے, سسٹم ان کا ہے. جب تک عام لوگ سسٹم نہیں چلائیں گے, عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. یہی برابری باڑی بار بار کہتی ہے, اور لوگوں کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ وہ یہ بات سمجھ سکیں. ٹھیک سر, جس طرح آپ نے بات کی کہ جو موجودہ حکومت ہے, کہ چلے سیاسی جماعتوں کی ہی حکومت ہے جن میں کوئی 3 پرومیننٹ ہے. پی ٹی آئی کو تو ایک ہی بار چانس ملا نا, اور وہ پورا بھی نہیں کر سکے اپنا ٹینیور. لیکن اگر ہم میجر جو دیکھتے ہیں پرومیننٹ پارٹیز میں, نون لیگ سب سے پہلے آتی ہے, PPP بھی آتی ہے آف کورس. یہ 2 پارٹیز ہیں جو کہ ریوالو کرتی ہے. ایک ٹینیور ان کا ہوتا ہے یا دونوں کا اکٹھے ہوتا ہے, کہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے. سو میں نے اگر آپ کہتے تو میں نے تو یہی وٹنس کی ہے, آپ نے بھی یہ وٹنس کیا ہوگا اوبیسلی 1990s یا آنورڈس, پورے پاکستان نے کیا. بالکل. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری جو ہے وہ سیم پیج پر ہے, اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, پرفارمنس وائز 0 ہے سب کے سب. تو پھر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر پہ یہ خرچ کرتی ہے, نو ڈاؤٹ یہ لوگ کرتے ہیں, اور اصل میں جو بیسک نیسیسٹیز ہے, روٹی کپڑا مکان, وہ تو 0 ہے نا. آپ دیکھیں تعلیم علاج بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اب کچھ ہے ہی نہیں. سوشل سیکورٹی تو میں نے فرسٹ ٹائم ہی سنا ہے. میں کہوں گی پاکستان میں تو یہ کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے, یہ تو US وغیرہ میں ہے. تو سر آپ نے ایک جگہ تو یہ بھی کہا نا کہ دے آر پپیٹس ڈانس ٹو دی ٹیونز آف دیئر ماسٹر, جو کہ آپ نے سمپل کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو پھر اگر تو یہ سب کچھ ان کے یس اور نو پر ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی جائے؟ یا اوبیسلی دے ڈو امیزنگ, آئی وڈ ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود بھی میرے خیال سے باؤنڈ ہے, یا موجودہ حکومت جو ہے وہ صرف ایک فارمیلٹی ہے, اصل میں ہونا وہی ہے جو ہونا ہے, اور کمنگ فرام دی اپر لیول. میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے اس وقت اس ملک کے اندر وہی کرتی ہے, اور وہ اس لیے کرتی ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ کسی کام کے نہیں ہے. ان کے پاس فائلیں ہیں نا ان کی. جی میں نے تو یہی آپ سے کہا ہے کہ ان کو ان کے سارے کچے چٹھے پتہ ہیں. عمران کے بھی پتہ ہیں, نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی پتہ ہیں, اور مریم نواز شریف, بلاول بھٹو زرداری, حمزہ شہباز شریف, آصفہ بھٹو زرداری, کیا نام ہے, بختیور بھٹو زرداری, آصف زرداری, یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں سیم پیج پہ ہیں. شاہ محمود قریشی, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. ان کو پتہ ہے, ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں دوست بھی ہیں اور آپس میں دشمن بھی ہیں. ٹائم کی بات ہوتی ہے, کبھی ایک دوسرے کے. اب آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے کہا تھا میں آصف زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, یاد ہے آپ کو؟ عمران خان ساری عمر کیمپین کرتا رہا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, وغیرہ وغیرہ, اور یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ اور بے نظیر بھٹو تک ان سب کے ساتھ بار بار بیٹھا ہے. جب یہ انگلینڈ میں گیا تھا اس وقت بھی اگر اس کو پتہ تھا کہ یہ چور ڈاکو ہیں تو کیوں بیٹھا تھا؟ وہ جب APDMA بنی تھی, آل پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کر کے اس کا نام تھا, اس میں یہ گیا تھا. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب افتخار چودھری کا وہ چل رہا تھا, موومنٹ چل رہا تھا, تو عمران خان اور نواز شریف اکٹھے تھے. نواز شریف نے یہاں سے نکلنا تھا اور عمران خان نے وہاں استقبال کرنا تھا. یہ ایک ہیں سارے, یہ سب ایک ہیں. عمران خان کا ہاسپٹل نہ بنتا اگر نواز شریف اس کو زمین نہ دیتا. اب نواز شریف نے بشرا کو کیوں نہیں زمین دی؟ آج آپ کیا لے سکتی ہیں جا کے زمین؟ آج کل کون ہے یہ مریم نواز شریف سے, وہ کیوں دیں گی آپ کو زمین؟ عمران خان کو زمین اس لیے ملی تھی, یہ جم خانہ میں گٹھے کھیلتے تھے نواز شریف اور عمران خان, یہ ایک ہی کلاس تھی. اس زمانے میں بھی عمران خان باہر چلا گیا تھا, یہ نالائق سا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کو پیسوں کے اوپر بھیجا تھا اس کے باپ نے باہر, ان کے والد نے, اور وہاں جا کے عمران خان نے 3rd ڈویژن میں اپنی وہ کی تھی, لیکن کرکٹ کھیلتا تھا, فلیٹ لیا ہوا تھا, انجوائے کر رہا تھا لائف اپنی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایلیٹ سے ہی ہے نا. آج بھی کوئی اپنے بچوں کو انگلینڈ نہیں بھیج سکتا, وہ تو اس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں, اس زمانے کی. اور اس کا جو گھر ہے یہ 8 کنال کا ہے عمران خان کا, جہاں یہ رہتا ہے نا, یہ 8 کنال کا گھر ہے, اور لاہور کی پرائم لوکیشن پہ ہے. اور اسی لیے نواز شریف نے اس کو زمین دی تھی. اور اس کے بعد اس نے اس ملک کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا, بڑے بڑے امیر لوگ, ان سب کو اپنے ٹرسٹیز رکھا. شوکت خانم میموریل کے جو ٹرسٹیز تھے, بورڈ آف مینجمنٹ, اور وہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں پیسہ بنایا.
ٹھیک. تو عمران خان تو ان کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتا. عمران خان کبھی بھی اس ملک کے جو امیر لوگ ہیں ان کے پیچھے نہیں جا سکتا, ان کے خلاف نہیں جا سکتا. پہلے دن بھی ہو جائے گا نا اس کا شوکت خانہ بند ہو جائے گا, کیونکہ فنڈ تو وہ کرتے ہیں اس کو. دیکھیں عمران خان بہت کمپرومائزڈ آدمی ہے. اس کا ایشو صرف یہ ہے کہ اس کو اقتدار چاہیے اور اس کا دل کرتا ہے کہ بس میں ہی وزیر اعظم ہوں, اس کے بعد میں مسلم امہ کا بھی لیڈر بن جاؤں, پھر میں یہ بھی بن جاؤں, پھر میں وہ بھی بن جاؤں. یہ ذہنی بیمار ہے. یہ اس کو اتنا کچھ ملا ہے لیکن اس کو ابھی تک وہ نہیں آئی. اس کو چاہیے کہ اپنے ملک اپنے پارٹی کے اندر لیڈرشپ پروڈیوس کرے اور ان کو وزیر اعظم بنائے, ان کو سب کچھ کرے, پیچھے بیٹھا رہے. یہ پروڈیوس کرے لیڈرز کو نہیں, اس نے خود بننا ہے جو بننا ہے. تو اس لیے یہ اس کا ایشو ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ان سب کا پتہ ہے, یہ سب ایک جیسے ہیں. یہ سب امیر کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں. عمران خان کی بہن بھی ارب پتی ہے, میری بہن تو ارب پتی نہیں ہے. اور اس کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے کسی کے بہن بھائی ارب پتی نہیں ہے. یہ ایک ہی طبقہ ہے سارا. میں آپ کو بار بار یہ سمجھا رہا ہوں, یہ ایک ہی طبقہ ہے اور ان کی لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب ان کا مفاد ٹکراتا ہے. ان کو یہ ملک کے لیے نہیں لڑتے, یہ عام لوگوں کے لیے نہیں لڑتے. اگر یہ عام لوگوں کے لیے لڑتے ہوتے نا, میں آخری بات آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہ عام لوگوں کے لیے لڑتے ہوتے تو نواز شریف کو آصف زرداری کو تو چھوڑیں, اب عمران کی طرف آ جائیں. عمران نے 4.25 سال حکومت کی. 4.25 سال میں عمران نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ پیسے کمائے, اس نے سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیا. اسی لیے ان 4.25 سال میں عمران کی سب سے زیادہ انکم تھی. اس نے توشہ خانہ کے تحفے بیچے. اس نے اس زمانے میں یہ جو پنجاب کی کرپشن تھی, یہ اس کے گھر میں اس کے تانے بانے جاتے تھے بشرا بی بی تک. عثمان بزار تو ایک ڈمی تھا, اور یہ سارا پیسہ جو تھا وہ سائفن ہو کے ادھر جاتا تھا. پھر ابھی آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت آپ اس طرح سمجھیں کہ ان کو پکڑا بھی نہیں گیا. جیسے عثمان بزار ہے, وہ کدھر ہے؟ وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے پیسے ویسے بنا کے, کیونکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لی تھی اور اس نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا, سائڈ پہ کر دیں مجھے. تو وہ سائڈ پہ ہو گیا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے معافی مانگی اور پریس کانفرنسز کر کے گھر چلے گئے. اور جو کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں معافی مانگنی, تو وہ انہوں نے کہا تم اندر ہی ہو کیونکہ تم لوگوں نے فساد کیا تھا 9 مئی کو, اور وہ انہوں نے کیا تھا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے جو میں ختم کرتا ہوں اس بات کو, کہ عمران خان نے جو اتنا پیسہ بنایا, اس آدمی نے اس وقت بنایا, یہ شرم کی بات ہے کہ جب کہ کرونا تھا, لوگ مر رہے تھے غربت سے, بے روزگاری سے اور بیماری سے. اس وقت لوگوں کے قوت خرید بالکل نیچے چلی گئی تھی, اور آج تک پاکستان اسے سنبھلا نہیں ہے. اس وقت یہ پیسے بنا رہا تھا. اس وقت عمران خان خود پیسے بنا رہا تھا, جبکہ عمران خان کی 14 جائیدادیں ہیں جو اس نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. وہ 14 جائیدادوں میں ایک جو ہے وہ 300 کنال 5 مرلے کا گھر ہے بنی گالہ کا, وہ چند ارب روپے کی پراپرٹی ہے. ایک 8 کنال کا گھر ہے لاہور میں, اس کے نام پہ ہی ہے, وہ تقریباً اربوں کی پراپرٹی ہے. اس کے پاس ایک گھر اور ہے اسلام آباد میں جو کہ کافی وہ بھی مہنگا گھر ہے. بشرا بی بی کے پاس علیحدہ بنی گالہ میں گھر ہے. اس کے بعد پھر عمران مطلب اس کی وہ 14 میں نہیں آتا, وہ میں نے علیحدہ بول دیا, وہ 15واں آپ سمجھ لیں. عمران خان کے پاس 11 اس کے علاوہ زرعی زمینیں ہیں جو کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کنالوں میں ہیں. تو لوگوں کو یہ بتاتا نہیں ہے نا, یہ اچھا خاصا چھوٹا موٹا جاگیردار ہے, اس کو بہت زیادہ زمینیں ہیں. اب ایک آدمی جو کھرب پتی آدمی ارب پتی آدمی ہو اور وہ پھر بھی توشہ خانہ بھی نہ چھوڑے. میں ایک غیرت مند آدمی ہوں, میں کبھی زندگی میں نہیں سوچ سکتا, بلکہ میں تو جاتی اگر میں تو خیر وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, میری پارٹی کا جب بھی کوئی جائے گا نا, اگر ہم نے اقتدار میں آئے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ یہ توشہ خانہ کا جو لا ہے یہی ختم کر دے گا. کوئی پیسہ کوئی نہیں لے سکتا, یہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے. حکومت پاکستان آکشن کرے, آکشن سے جو پیسہ آتا ہے وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جائے, ختم ہوگی بات. یہ کسی ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے عمران کو یا نواز شریف کو یا عمران خان کو, نواز شریف کو اور آصف زرداری کو. یہ ایک تو یہ پہلے سے کھرب پتی ارب پتی, اوپر سے اور پیسے بنا رہے ہیں. آخر کار بات وہیں آتی ہے جی, لوگ عام لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کو کبھی کچھ نہیں ملنا, کیونکہ یہ لوگ ان کے طبقے سے نہیں ہیں, اور جب تک اپنے طبقے سے لیڈرشپ پروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ایسے ہی رہیں گے, چاہے جتنی مرضی گالیاں نکال لیں ایک دوسرے کو, اپنے اپنے لیڈر امیر لیڈروں کے لیے. سائیکل ریپیٹ ہوتا رہے گا, یہی سائیکل ریپیٹ, اور ہو رہا ہے نا, ہو نہیں رہا, ہو رہا ہے, اسی طرح ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. لیٹس سی اب
لیکن یہاں پر ایک ٹسل بھی آ جاتی ہے, سیاسی جماعتیں ایک طرف ہے, پھر آبویسلی جس طرح آپ نے اس کی بات بھی کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی واپس نہیں جائے گی بیرکس میں. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنا پولیٹیکل رول نہیں چھوڑے گی جب تک ایک انکرپٹیڈ بہت بڑی عوامی سیاسی فورس یا قوت نہیں بنے گی, کیونکہ جن کی فائلیں نہیں ہوں گی, جن کو اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہوگا کہ یہ تو واقعی ٹھیک لوگ ہیں, صرف وہ اصلاح کر سکتے ہیں. اگر اس ملک کے اندر ریفارمز ہونے ہیں نا, اصلاحات ہونی ہے, تو وہ سول میں بھی ہونی ہے اور ملٹری میں بھی ہونی ہے. سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی دونوں کے اندر اصلاحات ہونے والی ہیں, ریفارمز ہونے والے ہیں. بات یہ کرے گا کون؟ وہ کہتے ہیں نا چوہے جو تھے انہوں نے کہا آپس میں سوچا کہ جب بلی آئے گی نا تو وہ آ کے ہم میں سے کسی نہ کسی کو پکڑ لے گی, باقی بھاگ جائیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ بلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا ایک چوہا وہاں رہے گا, وہ سگنل دے گا. انہوں نے کہا نہیں, وہ جو وہاں رہے گا وہ تو پکڑا جائے گا, اسی کو مار دے گی, لے جائے گی وہ. انہوں نے کہا اور کیا طریقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے, انسان یوز کرتے ہیں وہ ہارن کا, یا کسی کو بتانا ہوگا نا کہ ہم آگے ہیں, اطلاع دینی ہو تو وہ سب سے پہلے ہارن بجاتے ہیں. تو وہ جو گھنٹی ہوتی ہے وہ گھنٹی ہم نا بلی کے گلے میں باندھ دیتے ہیں. چوہے اتنے خوش ہوئے, انہوں نے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے, ڈانس کرنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا اس سے تو اچھا کبھی مشورہ ہو نہیں سکتا. وہ دور سے آ رہی ہوگی, گھنٹی جو اس کے گلے میں ہوگی, وہ جب بھاگے گی ہماری طرف تو گھنٹی بجے گی, ہم سارے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے. جب اچھی طرح وہ ناچ نوچ لیا, کھانا کھونا کھا لیا, انجوائے کر لیا, سب تھک کے جو ہے وہ ٹوٹ کے لیٹ گئے, گر گئے, تو ایک دم ایک پرانا بوڑھا سا ایک چوہا وہ ایک دم اٹھا اور اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, گھنٹی تو واقعی اگر ہم نے باندھ لی تو بلی کا والا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, لیکن یہ بتاؤ کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ تو اس ملک کے اندر آپ کو لگتا ہے اگر کہ کوئی ایسی پارٹی جو کہ امیر ہو اور وہ آگے غریبوں کے لیے کچھ کرے, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ رہے ہیں. ہو نہیں سکتا. صرف وہی پارٹی کر سکتی ہے اصلاح کر سکتی ہے, ریفارمز کر سکتی ہے, اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, جو عام لوگوں سے ابھرے اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکے. یہ نہیں کریں گے کبھی بھی. تو سر اگر آپ کو آفر آتی ہے فیوچر میں کہ پی ٹی آئی جس طرح سے ایک کرزمیٹک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈومیننٹ جماعت ہے, نو ڈاؤٹ, اور جتنی اسپیس ان کو میڈیا دیتا ہے, اور آن دی ادر سائڈ آپ کی یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ میڈیا آپ کو اسپیس دے, تو اٹس اے میٹر آف 30 days کہ آپ کی پارٹی ریوائیو ہوگی, آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے ریوائیو ہوگی, تو وہ اوبیسلی یو ول بی ایبل ٹو اچیو یور گول بائی دی اینڈ آف دی ڈے. تو اگر آپ کو پی ٹی آئی کی جماعت آفر کرتی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو مرج کر دیں پی ٹی آئی میں, اینڈ دین یو کین بی ون لائک 2 peas in a pod, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پی ٹی آئی تو بہت کرپٹ جماعت ہے, بہت کرپٹ ہیں یہ لوگ. یہ تو آپ سمجھیں کہ ان لوگوں سے زیادہ فحش گو میں نے آج تک نہیں دیکھے لوگ. اس وقت سوشل میڈیا پہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیسنٹ پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ, کسی کے ساتھ. یعنی کہ ناؤ اینڈ نو نیور والی بات ہے. دیکھیں نا, نیور. آپ کو پتہ ہے جو پارٹی ہم چلاتے ہیں, برابری پارٹی, ہم جو انگریزوں کا جو نظام ہے نا, یا ویسٹرن ورلڈ کا جس کو ڈیموکریسی, ویسٹرن ڈیموکریسی کہتے ہیں, جو 3 ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے, لبرٹی, ایکوالٹی, فرٹرنیٹی, ہم اس سے بھی آگے کی پارٹی ہیں. ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس دنیا میں سب جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے, جو کچھ اگتا ہے, جو کچھ بنتا ہے, وہ تمام انسانوں کے لیے, تمام انسانوں کا اس میں حصہ ہے, بے شک, اور وہ تمام میں تقسیم ہونا چاہیے. ٹرو. یہ خدا کی زمین ہے, یہ انسانوں کی نہیں ہے. خدا نے کسی کو رجسٹری کر کے نہیں دی تھی زمین. یہ ساری رجسٹریز کسی امیر نے غریب کو دیا, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو امیر تھا اس کے پاس کیسے آئی وہ زمین؟ اس کو تو رجسٹری نہیں دی خدا نے. اس کا مطلب یہ چھینی ہوئی زمینیں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ساری جو زمین ہے یہ اصل میں خدا کی ہے, اس نے کسی کو نہیں دی, سب کو اکٹھی دی تھی, اور انہوں نے اپنے سیگریگیشنز اور یہ ڈویژنز نہیں اپنی کلیکشن کر لی ہے نا. آپ سمجھیں گے ایکیومولیشن کر لی ہے. ٹھیک, اچھا, مطلب جمع کر لی ہے اپنے لیے, اور باقی لوگوں کو یہ دے رہے ہیں, ابھی کہتے ہیں ہم سے لیں, لیفٹ اوورز. ہاں. تو اب فرض کریں اس ملک کے اندر ایک ایسی ہماری جیسی پارٹی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ
ویسٹ میں تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو تعلیم مفت ہوتی ہے اسکول کی حد تک، ہائی اسکول کی حد تک، اس کے بعد آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں زیادہ تر ملکوں میں، سوائے اسکینڈینیوین کنٹریز کے، ناروے، ڈینمارک، سویڈن، فن لینڈ، اس طرح کے جو ملک ہیں، یہ کچھ حد تک جرمنی میں بھی کچھ حد تک ہوتا ہے یہ، لیکن زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ ہائی اسکول جو ہے نا امریکہ سمیت، کہ ہائی اسکول جو، ہاں کینیڈا کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنی بڑی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے جتنی ناروے، ڈینمارک ہے. تو اب یہ جو امریکہ ہے یہ ہائی اسکول صرف دیتا ہے، ہائی اسکول تک، اس کے بعد ساری آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. تو ویسٹ جہاں پہ ختم ہوتا ہے نا وہاں سے ہم سٹارٹ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایجوکیشن ٹوٹلی فری ہونی چاہیے، ٹوٹلی. اور ٹوٹلی فری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کسی نے بھی پڑھنا ہے وہ مفت ہوگا. اسی طرح مفت علاج ہونا چاہیے. ویسٹ میں آخرکار دوائی کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر آپ انشورڈ نہیں ہیں نا تو آپ کو دوائی نہیں مل سکتی. میں نے ایک دفعہ ایک فلم لکھی تھی، شارٹ فلم، اس کا نام تھا علاج منع ہے. 2011 میں لکھی تھی، اس میں میری پارٹی بھی نہیں تھی. یہ 2018 میں ہم نے پارٹی بنائی ہے. علاج منع میں ہے یہی تھا کہ آخر میں وہ جو ڈائلاگ بولتا بھی ہوتا ہے کہ اے خدا، اس دنیا میں دوائی پیسوں کی کیوں ملتی ہے، مفت کیوں نہیں ملتی. یا آپ اس سے پوچھیں جس کے باپ کو پیسے دوائی کے چاہیے اور اس کے بعد نہیں ہے، کینسر، ہیپیٹائٹس سی، کچھ بھی، اور اس کے بعد نہیں ہے اور وہ مر رہا ہے، تو اس کو وہ آپ کو بتائے گا کہ سر مجھے صرف پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے صرف دوائی چاہیے، مفت چاہیے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ہم جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ اتنا آگے ہے کہ یہ عمران خان، شریف برادران، آصف زرداری، بھٹو جو فیملیز ہیں، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان کا. تو دیکھیں ہم بہت ایڈوانسڈ بات کر رہے ہیں. ہم انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں. خدا نے سب کو برابر پیدا کیا ہے. بچہ جب غریب کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کے بھی 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، وہی جسم کے پارٹس ہوتے ہیں. وہی امیر کے گھر پیدا ہوتا ہے. لیکن بعد میں کیوں وہ ایک جو ہے وہ بیچارہ بالکل رہ جاتا ہے اور ایک سب سے بڑی جو ہے وہ جدادیں اس کے پاس مل جاتی ہیں. یہ سسٹم کا قصور ہے. بارش برستی ہے تو وہ امیر غریب دیکھ کے نہیں برستی، سب پہ برستی ہے. سورج نکلتا ہے تو وہ تمام لوگوں کے لیے نکلتا ہے، امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں نکلتا. ہوا جو ہے، آکسیجن، وہ سب کو ملتی ہے، وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ ایسے غریب علاقے ہیں، پہاڑی مقامات، جہاں پہ آکسیجن ان کو زیادہ اچھی ملتی ہے ہم سے. وہ غریب لوگ ہیں لیکن ان کو وہ جگہ بھی ایسی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کا جو لاہور میں رہنے والا امیر ہے وہ بھی وہ آکسیجن نہیں لے سکتا. یہاں تو پولوشن ہے، آپ کو پتا ہے. تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگ اتنے ذہنی غلامی میں ہیں، اتنی زیادہ پست ذہنیت ہے ان کی کہ ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آئے اور ہمیں تھوڑا بہت ریلیف دے دے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ آپ کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک دیس نہیں، ایک کھیت نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے یقیناً. تو اس لیے دیکھیں ہمیں تو صرف اور صرف ویزیبلٹی چاہیے. اور مجھے ایک چینل نے بھی نہیں بلایا، میرے سارے چینل کے مالکان میرے دوست ہیں سارے. یہ بعد میں آئے تھے، میں پہلے آیا تھا. مجھے 2001 میں سٹار بن گیا ہوا تھا، 2001 میں. اور جیو نے سٹارٹ کی اپنی میرے خیال ٹرانسمیشن 2001 کے اینڈ میں یا 2002 میں. اسی طرح ARY، اور یہ تو باقی تو بہت لیٹ آئے ہیں، جو سما اور دنیا اور ایکسپریس، اور یہ تو بہت بات کے ہیں، 92، یہ سب چینلز، یہ سب میرے فینس تھے. ان کے مالکان میرے فینس تھے. یا آپ اپنے CEO سے پوچھ لیں، آپ نعیم حنیف صاحب سے پوچھ لیں، یہ میرے ساتھ کھانے کھاتے تھے، یہ میرے دوست تھے. ایک بندہ بھی مجھے نہیں بلاتا، چینل پہ مجھے نہیں بٹھاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے جو یہ باتیں کرتا ہے وہ تو ہمارے بھی خلاف جاتی ہیں. کیونکہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ تو سرمایہ دار، جاگیردار، مافیاز، بدماش، سیاسی پیر و مرشد، قبائلی سردار، وہ ہم تو سب کے خلاف ہیں نا، سب کے. یہ کون کہتا ہے؟ صرف جنونی لوگ کہتے ہیں، میرے جیسے لوگ کہتے ہیں. اسی لیے میں تحریک انصاف میں نہیں گیا. 4 دفعہ مجھے عمران خان نے کہا تھا. اسی لیے میں احسن اقبال صاحب میرے گھر آئے تھے مجھے PMLN جوائن کروانے کے لیے، میں نہیں گیا تھا. اسی لیے میں نظر گوندل کے بھائی ذوالفقار گوندل جو وہ پیپلز پارٹی میں تھے، انہوں نے مجھے لاہور کی ٹکٹ کے لیے 2013 میں کہا تھا، میں نہیں گیا تھا کیونکہ میں انقلابی آدمی ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں ان کے ساتھ. تو میرا دل نہ ان سے دوستی ہے، نہ ان سے میں رابطہ رکھتا ہوں، نہ میں سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن جن لوگوں کے لیے میں یہ کر رہا ہوں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اس پارٹی کے علاوہ آپ کے لیے کچھ ہے نہیں اس ملک کے اندر. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت.
اگر آپ موبائل کھولیں اپنا اور صرف میں ہوں اس کے اندر ہر وقت میری نیوز ہی آ رہی ہو تو میں سب سے بڑی پارٹی بنا لوں گا. یہ جو امیتابھ بچن ہے اس کو مجھے بھی چھوڑ دیں. امیتابھ بچن ہے یہ موویز میں فلاپ ہو گئے. میرا خیال ہے کوئی 8-10 سال شاید فلاپ رہے. کوئی نہیں لیتا تھا موویز میں, کوئی بھی نہیں لیتا تھا. ہوا یہ ہے کہ ایک امریکہ میں ایک پروگرام تھا, اس کا نام تھا ہو از گوئنگ ٹو بی اے ملینئر. تو انہوں نے اس کی فرینچائز لی انڈیا والوں نے. انہوں نے کہا انڈیا اتنا بڑا ملک ہے, 1 ارب, اس زمانے میں 1 ارب 20-25 کروڑ اس کی آبادی, تب تو 1 ارب 40 کروڑ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہم اس میں کرتے ہیں یہ والا پروگرام, کون بنے گا کروڑ پتی. ٹھیک ہے, انہوں نے سوچا کہ کس سے کروائیں گے. تو جب انہوں نے اس کا سروے کیا, انڈیا میں پورے سروے کیا کہ کس سے کروایا جائے, انہوں نے کہا جو آدمی پورے انڈیا میں جانا جاتا ہے نا, جس کو پوری طرح جانتے ہیں لوگ, اس کے ساتھ اس کو چہرہ, اس کا نام, اس کی شکل سے زیادہ کسی کو نہیں جانتے, وہ ہے امیتابھ بچن, چاہے وہ اس فلم میں ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ اس سے کروانا ہے. انہوں نے امیتابھ بچن کو لیا, اس نے اپنی گوٹی سی رکھی دوبارہ, وہ بوڑھا ہو گیا ہوا تھا, اس کے یہ چیزیں لٹک گئی ہوئی تھی, تو اس نے اپنا وہ کروایا جو بھی, اس نے سرجری ورجری, اس نے پھر وہ گوٹی رکھی اور چھپایا, اپنی تھوڑی کو بھی چھپایا, اور اس کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا. اور اس کی آپ کو پتا ہے کہ ایک سگنیچر وائس بھی ہے. اس نے وہ پروگرام شروع کیا. امیتابھ بچن اب پھر سب سے بڑے سٹارز میں سے ایک ہے. وہ ریوائیو ہو گیا, اس کو ریوائیو کیا گیا. دیکھیں 25 سال سے نا لوگ مجھے جانتے ہیں. میں اس ملک کے اندر, میں نے آپ کو بتایا, مجھے 3 صدارتی ایوارڈ ملے, اور میں واحد آرٹسٹ ہوں اس ملک میں, یا سپورٹس مین ہوں, یا کوئی نیوز اینکر ہوں, یا جو بھی مشہور لوگ ہیں ان میں سے واحد آدمی ہوں جس نے سیاسی پارٹی بنائی ہے. اور میں واحد آدمی ہوں جس نے سیاسی پارٹی بھی انقلابی بنائی ہے, عام لوگوں کی صرف, جس میں امیر لوگ آ ہی نہیں سکتے. اگر مجھے چاہیے تو صرف ریوائیول چاہیے اس وقت, اور وہ مجھے میڈیا سے ملنا ہے. میڈیا ہی ہے جو آپ کو ریوائیو کرتا ہے. اور یہ جو میڈیا میں میرے دوست بیٹھے ہیں سارے, جو کچھ بھی نہیں تھے جب میں سٹار تھا, اور میں ان کے پروگرام, میں حامد میر کے پروگرام میں کم از کم میرا خیال ہے 15-16 دفعہ گیا ہوں گا لائف میں. میں نے فیور ہی کیا نا حامد میر کو. مجھے حامد میر کے پروگرام میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی وہاں گانا گانے جاتا تھا, مجھے کیا ضرورت, میں تو گانا گانے والا آدمی ہوں نا تھا. تو اب حامد میر کو چاہیے نا کہ مجھے لا کے بٹھائے ان کے سامنے, اور میں یہ بات کروں جو یہاں پہ کر رہا ہوں. نہیں, کیوں؟ کیونکہ چینلز کا مفاد نہیں ہے کہ عام آدمی کے حوالے سے بھی پولیٹکس ہو سکے اس ملک کے اندر. کیونکہ جب عام آدمی نکلتے ہیں نا بشرا, میں آخری بات کرتا ہوں, جب عام لوگ سیاسی طور پہ آرگنائز ہو کے باہر نکلتے ہیں نا, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ اپنے ایشوز پہ نکلتے ہیں. وہ عمران خان کو رہا کرنے نہیں نکلتے, وہ نواز شریف کے لیے نہیں نکلتے, افتخار چودھری کے لیے نہیں نکلتے. یہ تو ڈرامے بازی ہے نا, ان کو پاگل بنایا جاتا. وہ نکلتے ہیں اپنے روزی روٹی کے لیے, انکم کے لیے, اپنی سوشل سیکورٹی کے لیے. وہ نکلتے ہیں اپنے تعلیم اور علاج مفت ہونے کے لیے. وہ ان ایشوز پہ, بڑے بڑے ایشوز ہیں جو ان کی زندگی میں روز ان کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے جب نکلیں گے نا, تو یہ اس ملک کا پورا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. اور وہ سٹرکچر جب چینج ہوگا تو کس کے خلاف جائے گا؟ ان کے خلاف جائے گا نا جو چند لاکھ لوگ ہیں جس ملک کو اب تک چلا رہے ہیں 78 سال سے. اور کن کے حق میں جائے گا؟ جو 24 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. تو یہ وہ نہیں کوئی برداشت کرتا, اس لیے چینلز کے اوپر میرا داخلہ بند کیا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک, لیٹس سی کہ اس وقت آپ کو سننے والے ناظرین اور جو کنسرنڈ میں کہوں گی رسپیکٹڈ پرسنالٹیز ہے وہ سنتی ہیں تو کیا رسپانس ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے اور آپ کو کوئی دوبارہ سے کوئی آفرز آتی ہے کہ نہیں. لیٹس سی. یہ مجھے لاسٹ جو آفر آئی تھی نا, محمد علی دورانی صاحب آئے تھے میرے پاس. وہ تو بہت بڑا نام ہے, آپ کو پتا ہے, جنرل مشرف کے بھی وزیر تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جواد میں جا رہا ہوں تو ادھر, تو آپ بتاؤ آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے کوئی بات نہیں کرنی, آپ ان سے پوچھ لیں, کس نے بلا کے پوچھ لیں ان سے. رائٹ. تو اس لیے میں تو بوٹ پالش نہیں کر سکتا کسی کے بھی. میں ایک عزت دار خوددار آدمی ہوں. میں نے تو کانسرٹس بھی چھوڑ دیے ہیں. مجھے کوئی اب کہتا ہے نا کہ ہمارا شو کر دیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ 1 کروڑ روپیہ دے دیں آپ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا, بجائے میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کرنا, میں ان سے 1 کروڑ روپیہ مانگ لیتا ہوں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو لائف شوز اینی مور. وہ کہتے ہیں نا, آئی ہیو ڈرفٹڈ اوے فرام شو بز.
the only place where I have to be یا where I want myself to be projected at وہ ہے politics, وہ ہے social اور economic upheaval of this country. Right. اگر اس کے اندر میرا کوئی پارٹ میں پلے کر سکتا ہوں, میں اس کے لیے صرف اپنی زندگی جی رہا ہوں. تو اگر لوگوں کو عقل آتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو ایسے رہتے رہیں. اگر وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے, خود لیڈر نہیں بننا چاہتے. میں آپ کو آخری بات بتاؤں, سوری میں بار بار آخری بات کہتا ہوں. پلیز سر. پارٹی, پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جو اپنے ووٹر اور عوام کو شعور دے. شعور, یہ والا شعور نہیں کہ مجھے اندر کر دیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی اس ملک کو چلاتی ہے, یہ شعور نہیں ہوتا. شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ کیا کر لیں گے, پہلے آپ نے کیا کر لیا تھا اور آپ نے ان کے لیے کرنا کیا ہے, اب آئیں گے تو کیا کریں گے وہ بتائیں نا. رائٹ. آپ مجھے باہر نکالو بھائی, آپ اس طرح کریں اپنی پارٹی کو کہ سارا دن جو نفرت پھیلاتی ہے, فساد اور انتشار پھیلاتی ہے ہر وقت, وہ پارٹی ایک پیپر بنا کے پاکستانی کو دکھا دے کہ جب ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, روڈ میپ دے دے. نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے ہم نے بھی پاگل ہی بنانا ہے ان کو, ہم تو بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم کیا کریں گے. تو دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے ووٹر کو اور عوام کو شعور دینا ہوتا ہے پولیٹیکل. دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے کارکن کو لیڈر بنانا ہوتا ہے. کارکن کو لیڈر بنانا ہوتا ہے. کارکن ہوتا ہی اس لیے ہے اس کو لیڈر بنایا جائے, اسے بینر نہ لگوائے جائیں, نعرے نہیں, اس کو لیڈر بنانا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ نظریاتی اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. تیسرے نمبر پہ پولیٹیکل پارٹی نے سب سے پہلے تو ایک شیڈو گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے. مطلب اس کے پاس ایگریکلچر کے لوگ ہوں, انڈسٹری کے لوگ ہوں, آئی ٹی کے لوگ ہوں, مارکیٹنگ کے لوگ ہوں, ہر فیلڈ سے لوگ ہوں جو کہ ریسرچ پیپرز لکھ رہے ہوں, جو R&D کر رہے ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہ کر رہے ہیں. اور وہ ان کو پتا ہو کہ جب پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آئے گی نا, تو ہم نے اسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک پیرلل گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے جو ہم نے ٹوٹلی ایسے کر کے ریپلیس کر دینی ہے. اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی اے مور آف این ایڈوانس اسٹرکچر دین دا ایگزسٹنگ سسٹم اپریٹس. کیونکہ ایگزسٹنگ اپریٹس سے اگر وہ ایڈوانس نہیں ہے نا, تو آپ کو کیا ضرورت ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. آپ اپنے گھر جا کے کھانا کھائیں, آپ کیوں لوگوں کے لیے پھر رہے ہیں. آپ کا وہ اپریٹس اس سے زیادہ ایڈوانس ہونا چاہیے جو پہلے سے موجود ہے. تو یہ دوسرا, یہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا, لوگوں کو آرگنائز کریں ان کے رائٹس کے اوپر, ان کے رائٹس کے اوپر ان کو آرگنائز کریں. اویئرنیس بھی. شعور تو نہیں, شعور تو پہلے آ گیا نا. میں نے کہا تھا کہ شعور دینا, اس کے بعد یہ لوگوں کو ٹیکنیکل لوگوں کو لے کے آنا اور ان کو ریسرچ پیپرز لکھوانا, اور تیسرے نمبر پہ لوگوں کو آرگنائز کرنا ان کے ایشوز کے اوپر. مطلب کہ آپ کی کمیٹی بنی ہے گجرانوالہ میں اس محلے کے اندر, تو اس محلے کے اندر ایک چیئرمین اس کمیٹی کا ہوگا, ایک وائس چیئرمین پرسن ہوگا, ایک جنرل سیکرٹری ہوگا, ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوگا. ہاں, وہ ہائی ہائرارکی جو ہے بیسکلی. یہ پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرکچر جب نیچے سے بنتا ہے, نیچے سے, اور پھر وہ خود بخود اوپر کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں وہی لوگ, اور وہ عام طور پہ غریب اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. اور جب وہ اوپر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ اصل لیڈرشپ ہوتی ہے. اوپر آ کے بیٹھ جانا اور کہنا وہ جی مجھے ٹکٹ دے دیں. میں آپ کو پتا ہے جو عمران خان کے پاس یہ گئے, عمران خان کو کہتے ہیں نا بڑا انقلابی ہے. اس کا میں آپ کو لاسٹ دکھا دیتا ہوں اس نے کیا کیا تھا. جی. عمران خود تو ہے ہی اربپتی, آپ کو پتا ہے یہ 8 کنال میں یہ رہتا ہے, ادھر کیا نام ہے اس کا, زمان باغ. تو وہاں پہ اس نے لوگوں کو بلایا کہ ہم آپ کو ٹکٹس دیتے ہیں. لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے ایک ایک حلقے سے 6 لوگ بلائے, ہر ایک سے اس نے پیسے لیے, اور ہر ایک کو کہا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو ٹکٹ ملے گا. اچھا, وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگوں کے لیے نہیں آ رہے ہوتے, وہ ٹکٹ کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں, پھر انہوں نے الیکشن لڑ کے اس میں بھی پیسے لگانے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں. وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں. یہ سارے کاروباری ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. یہ جو آپ اس 850 سے 870 سیٹیں ہیں, یہ ساری کے سارے کاروباری لوگ ہیں. یہ پیسہ لگا کے اسی لیے آتے ہیں تاکہ پیسہ بنائیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ان کے بینک بیلنس دیکھیں گے, چاہے اپوزیشن میں رہے ہیں چاہے گورنمنٹ میں رہے ہیں, ان کے بینک بیلنس اوپر جا رہے ہیں, عوام کے نیچے جا رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو. تو عمران نے کیا کیا, 6 لوگوں کو بلایا, کئی جگہ 3 کو, کئی جگہ 2 کو, اور آخر کار ان میں سے جو بہتر اس کو لگا کہ یہ جیت سکتا ہے الیکشن, اپنے علاقے میں اس کا اثر و رسوخ ہے, یہ لوگوں سے زبردستی بھی لے لے گا, لوگوں کو پاگل بنا کے بھی لے لے گا, اس کا کوئی ڈیرا بھی ہے وہاں پہ, وغیرہ وغیرہ, جو بھی طاقتیں ان کی ہوتی ہیں, تو یہ لے لے گا ووٹ, تو اس کو ٹکٹ دے دو. تو ٹکٹ دینے پہ بھی بولی لگی. یہ نون لیگ کی بات نہیں میں کر رہا, انہوں نے تو کیا ہی. یہ میں پیپلز پارٹی کی بات بھی نہیں کر رہا, انہوں نے بھی یہ کیا, لیکن یہ پی ٹی آئی نے بھی کیا. تو
لیڈرشپ تو آپ کو ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ایک دم اٹھتا ہے, رات کو سویا ہوتا ہے, صبح اس کو بیوی کہتی ہے اس دفعہ آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ وہ کہتا ہے ہاں ویسے ٹھیک ہے. اب وہ ارب پتی آدمی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چلو شگل ہی صحیح جیت گیا تو اچھا ہے, تھوڑا ٹیکا بنے گا, سب پیسے بھی اور آ جائیں گے, پورا گورنمنٹ میرے ہاتھ مشینری میں پرزا ہوں گا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں لڑ لیتا ہوں. تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ ٹکٹ مانگتا ہے, اس کے پیسے دیتا ہے پارٹی کو, پارٹی آخرکار اس کا سوچتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. وہ زیادہ پھر خوش آمد بھی کرتا ہے لیڈرز کی, اس کو مل جاتی ٹکٹ, وہ الیکشن لڑتا ہے اور اس کے بعد وہ آ جاتا ہے پارلیمنٹ میں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں عام لوگ کہ اب یہ پارلیمنٹ میں آگے ہمارے لیے کچھ کرے گا. وہ کیوں کرے گا؟ اس کا رستہ ہی لیڈرشپ کا صحیح نہیں تھا. لیڈرشپ سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے, محلہ کمیٹیز سے, آہستہ آہستہ لوگ اوپر آتے ہیں. اور جب وہ لیڈر میں سے باہر نکلتے, جیسے کمیونسٹ پارٹی ہے نا چائنا کی کمیونسٹ پارٹی میں لیڈر ایسے بنتے ہیں, انڈیا کی عام آدمی پارٹی میں لیڈر ایسے بنتے ہیں. انگلینڈ کی لیبر پارٹی جو ہے, انگلینڈ کی لیبر پارٹی, اس کا نام ہی لیبر پارٹی آپ سوچیں, اور وہ اس کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, وزیر اعظم بنتے ہیں اس میں سے لوگ. تو وہ بھی ایسے آتے ہیں, نیچے سے اوپر وہ آتے ہیں. پاکستان میں پرابلم صرف یہ ہے کہ یہاں ان پڑھ لوگ بہت ہیں, اور غریب لوگ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ, ان کو اس ریاست نے اتنا محروم رکھا ہوا ہے کہ وہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے. تو ان کو لیڈرشپ میں لانے کے لیے پھر سیاسی پارٹی ایسی ہونی چاہیے جو ان کو شعور دے, پڑھائے لکھائے, اور ان کے اندر جان ڈالے نظریات کی, اور وہ ایسے ایسا لیڈرشپ میں آئے. اور پھر وہ تو کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. تو وہ تو ان کی اپنی پھر مرضی ہے, وہ کتنا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایز اے پلیٹ فارم آپ مجھے بتا دیں کہاں پہ ہے. کیا پی ٹی آئی میں کوئی غریب آدمی جا کے لیڈر بن سکتا ہے؟ کیا مسلم نون میں بن سکتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی میں بن سکتا ہے؟ جب آپ لیڈر ہی نہیں بن سکتے, آپ دلیر بھی ہیں, آپ کے اندر تنظیم سازی کا وہ بھی ہے, جوہر بھی ہے, آپ علم بھی رکھتے ہیں تھوڑا بہت, اور آپ ساتھ درد مند بھی ہیں لوگوں کے لیے, اس کے باوجود آپ ان پارٹیوں میں جا کے لیڈر نہیں بن سکتے, تو اس کا مطلب ہے یہ پارٹیاں آپ کی نہیں ہیں, عام لوگوں کے لیے نہیں بنی, وہ نہیں بنی اس کے لیے. بالکل درست بات. لیٹس سی کہ یہ اچھا چلے یہ بات بتا دیں, آپ نے تو ٹھیک ہے بات کی کہ عام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے, ڈیموکریٹک ایک آرگنائز سسٹم ہونا چاہیے, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل آف کورس. لیکن سر موجودہ حکومت میں جو الائنس ہے دونوں پارٹیز کا, یہ ٹینیور پورا کریں گی یا ان دونوں کے درمیان وہ اتفاق رہے گا ٹو رن دس سسٹم؟ جب تک یہ بوٹ پالش کرتے رہیں گے یہ اقتدار میں رہیں گے. جب یہ بوٹ پالش کرنے کے بجائے نواز شریف کی طرح اڑی کریں گے, جب نواز شریف نے 2-3 دفعہ کی ہے, تو جو انجام نواز شریف کا ہوا تھا وہی ان کا ہوگا, کیونکہ یہ کمپرومائزڈ ہیں سارے, ان کی فائلیں ہیں. دیکھیں نا, ایک آدمی جو ہے وہ سارے جرم اور گناہ کر کے, مجھے پتہ ہے سب, میرا ملازم ہے فرض کریں, اور وہ سارے مجھے اس کا پورا پتہ ہے یہ ہے کیا, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے نا تو میرے گھر کے چوکیدار کو آ کے کہتا ہے کہ یار یہ جواد صاحب بڑے برے آدمی ہیں, میں بڑا اچھا آدمی ہوں, تو ان کو سیدھا کرنا ہے. اگر مجھے پتہ چلے گا کہ وہ آیا یہ کہہ رہا ہے اس کو, اور میں جانتا ہوں اس کے سارے کچے چٹے, تو میں کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ یہ ایگزیکٹلی یہی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے ساتھ, کہ جب یہ بوٹ پالش کر کے آتے ہیں, اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتے ہیں, فائلیں ان کی جو ان کے جرائم سے بری ہوتی ہیں, اور یہ ایک دم انقلابی بننے کی کوشش اس وقت کرتے ہیں جب ان کو اپنی انا کا مسئلہ بڑھتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ وہ کرتی ہے جو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر تو جو کرنا ہے نا وہ شیر نے کرنا ہے. ٹھیک سر, یہاں پہ میرے کویسچن ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جب تک آپ بوٹ پالش کر رہے ہیں ایز پر یور اسٹیٹمنٹ, تو وہ آپ کا ایک اچھا ایک تعلق رہتا ہے, اینڈ یو کین ایکچولی بی پارٹ آف دا سسٹم, رن دا سسٹم, ہاں جی, یو کین آن اٹ ایز ویل. تو پی ٹی آئی کا کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ انہوں نے بوٹ پالش نہیں کی ہے, یا انہوں نے بیک آف کر دیا, یا جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ ان کی بنی نہیں, تو پھر آپ ان کو ابھی بھی قصوروار ٹھہرائیں گے؟ آپ ان کو کہیں گے کہ دے ور آلسو میکنگ شیور کہ وہ اپنے ایک اسٹریٹجک رولز پر اسٹک ہیں پاکستان کے لیے, انہوں نے نہیں یہاں پہ بات مانی تو وہ نہیں بن سکتی؟ نہیں, میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ وہ, میں نے تو آپ کو مثال دی تھی, میں دوبارہ دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران وہ نمک حرام ملازم ہے, اور وہ ملازم ہے جس نے جرم کیے ہیں, جس نے گناہ کیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو سب پتہ ہے. وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اس حد تک ملازم کو اپنے وہ دی تھی, عزت دی تھی, کہ انہوں نے اس ملازم کو اپنا ہیڈ ملازم بنا دیا تھا. وہ سارا گھر ہی اس کے پاس تھا.
یہاں تک انہوں نے اس تو کو پھر اینڈ میں کیا ہوا؟ مطلب یہ تو بات ہوئی نہیں نا رہی. جی اصل بات پہ میں جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اس کا ابھی تک میں نے آنسر نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران ویسے ہی ہے جیسے وہ جو آدمی تھا گھر کے اندر, اس کا ملازم جو ہے نمک حرام ملازم, جس کے گناہ اور جرم بھی سب پتہ ہے اس آدمی کو, وہ اس کے چوکیدار کو آگے کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کے خلاف میرے ساتھ مل جاؤ. اگر مجھے پتہ چل جائے گا تو میں اس ملازم کے ساتھ کیا کروں گا؟ وہی کروں گا جو اسٹیبلشمنٹ عمران کے ساتھ کر رہی ہے. ٹھیک. اور جب تک عمران اپنا یہ جو جعلی امیج ہے انقلابی جو کہ یہ سسٹین کروا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو اپنے, اور میڈیا پہ جو اس کے ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں اس کے صحافی, جب تک یہ روش نہیں چھوڑے گا اور معافی نہیں مانگے گا اپنی نمک حرامی کی, اور اپنی مانے گا نہیں کہ میں نے جرائم اور یہ گناہ سارے کیے ہیں جو باقیوں نے مانگی ہے, یہ اندر ہی رہے گا. کیونکہ اس کو نہیں چھوڑنا انہوں نے, اور یہ اپنے لیے نہیں, یہ ان کے لیے نہیں بیٹھا ہوا لوگوں کے لیے. یہ وہ آدمی ہے, یاد رکھیں, بار بار یاد کیا کریں کہ وہ آدمی ہے جس نے کروڑوں روپیہ توشہ خانہ سے بھی بنا لیا, جبکہ غریب لوگ جو ہیں وہ کرونا سے, بیماری سے, غربت سے اور مہنگائی سے لڑ رہے تھے, بے روزگاری سے لڑ رہے تھے. اس وقت یہ پیسے بنا رہا تھا. 2019 میں بنائے اس نے یہ پیسے, 2019 میں. اس وقت کرونا بھی آپ سمجھے 2019 اور 2020 کے اندر اندر کام شروع ہو گیا ہوا تھا سارا. تو عمران خان تو وہ آدمی ہے بیسیکلی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, بار بار یاد کیا کریں سارے عوام جو ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہی کون ہے, ہم سے بہت زیادہ پتہ ہے, اچھی طرح پتہ ہے. اس آدمی کا جو ان سے لڑائی کا معاملہ ہے اس کی معافی پہ ختم ہونا ہے, ادروائز یہ اندر رہے گا, یہ مجھے پکا پتہ ہے. چلیے لیٹس سی وہ کیا کہہ سکتے ہیں, جس طرح کہا جاتا ہے فلیکسیبل ہوتے ہیں یا نہیں. ہاں فلیکسیبل اگر یہ ہو جائے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی, میں تو نہیں چاہتا کہ وہ اندر رہے. لیکن دیکھیں نا, اگر تو آپ جعلی طریقے سے سوشل میڈیا پہ فساد مچا کے اور میڈیا پہ بھی فساد مچا کے آپ سارا وقت ایک جعلی پروپیگنڈا کرتے رہے کہ میں بڑا انقلابی ہوں, اور میری ارب پتی بہن جو ہے یہ بھی باہر آ جاتی ہے روز اور کیمروں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. بشرا کو تو یہ نہیں ملتا یہ والا روم کہ آپ روز جا کے ایک جگہ جائیں اور سب کیمرے آپ پہ لگ جائیں. اس کو دیکھیں نا کتنی بڑی زندگی میں علیمہ خان کو اس کے ڈرائیور کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, نہیں جانتا تھا نا, اب اس کو پورا پاکستان جانتا ہے. اس کو اور کیا چاہیے تھا اس عورت کو. آج کل آپ کو پتا ہے سب سے بڑی پاور کیا ہے دنیا میں, جو میرے پاس 25 سال پہلے آ گئی تھی, وہ ہے ریکگنیشن, وہ ہے فیم, وہ ہے لوگوں تک جانا. تو یہ سارے اس کے بھوکے ہیں, یہ سارے کے سارے کیمراز کے لائٹس کے بھوکے ہیں. میں نہیں ہوں, میں پولیٹیکل آدمی ہوں. اگر میں کیمرہ اور لائٹس کا بھوکا ہوتا نا تو اس وقت میں یہی کام کر رہا ہوتا ہے کیمرہ اور لائٹس کا. شاہ رخ خان تو ابھی تک فلم بنا رہا ہے, میں بھی گانے گا رہا ہوتا اب تک. میں نے یہ سارا کچھ قربان کیا ہے ایک ایسی پولیٹکس کے لیے جس میں مجھے ٹی وی پہ بھی نہیں بلا رہے اور میں نے پی ٹی آئی نہیں جوائن کی. اگر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہوتی مجھے ٹی وی پہ بٹھایا ہوتا روز. میں نے نہیں جوائن کی, میں اپنے اصولوں کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. اگر عام لوگ ابھی بھی نہیں سمجھتے یہ بات تو چلنے دیں ایسی, میں نے بھی مر جانا ہے, انہوں نے بھی مر جانا ہے آخرکار. عام لوگ سمجھیں گے, ضرور سمجھیں گے, اور میرے خیال سے عام لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے جس طرح سے جو زمانہ ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. سو یو نیور نو وین از یور ٹرن, یو نیور نو. آپ ضرور یہ بتایا کریں, آپ ہمارے سپورٹ میں بات کر دیا کریں. آپ بھی مڈل کلاس سے ہیں, میں بھی مڈل کلاس سے ہوں. جب عام لوگوں کی بات ہوتی ہے تو obviously we have to support اور willingly, اور یہ ہم سب کا حق ہے بیکاز ہم سب اسی میں سے اور سب ہم سے ہیں. سو obviously اینی ویز موونگ آن, سیلاب کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو پانی پھیل چکا ہے اسی علاقوں میں جہاں پر گھر بنے ہیں یا ان کو ریزیڈینشیل ایریا بنا دیا گیا ہے, دریاؤں کے درمیان جو ہم کہہ سکتے ہیں سوسائٹیز کھڑی ہو چکی ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور وہ جو تباہی اور اس سے ریکوری آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جو روڈا کا پورا پروجیکٹ ہی ہے نا, اس کے اندر سارے شامل ہیں. عمران خان بھی شامل ہے, شریف برادران بھی شامل ہیں, آصف زرداری وغیرہ کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی رول ہوگا, ابھی تک سامنے نہیں آیا کیونکہ ملک ریاض کے ساتھ تو ان سب کے تعلقات تھے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ملک ریاض تو عمران خان کا بھی دوست ہے. یہ القادر والا جو معاملہ ہے اس میں ملک ریاض ہی انوالوڈ ہے نا, میرا تو دوست نہیں ہے. میں تو ملک ریاض سے ہاتھ میں نہ ملاؤں, آس پاس بھی اس کو اپنے پھٹکنے نہ دوں. لیکن یہ سارے آپ کو میں نے کہا ایک جیسے ہیں, یہ سب ایک شرافیہ ہے, یہ آپس میں دوستیاں ہیں ان کی. آصف زرداری نے بہت فائدے لیے ہیں ملک ریاض سے. یہ بلاول ہاؤس کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے لاہور والا دیا. اسی طرح شریف برادران کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حسین نواز کا جو پیسہ تھا, وہ جو القادر کا نہیں, وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, وہ پیسے اصل میں تو حسین نواز کے نے دیے تھے نا, جس کی ڈیل تھی
وہ ملک ریاض کے بیٹے کے ساتھ، علی ریاض نام تھا میرے خیال میں اس کا، یا علی ملک ریاض. تو یہ سارے کے سارے آپس میں ان کا کنیکشن ہے، انٹر کنیکٹ بزنس ہے، بزنس کا کنیکشن ہے. جواد احمد کا نہیں ہے، برابری پارٹی کا نہیں ہے، ہم عام لوگ ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں سیلاب جو آیا ہے یہ ہمارے حکمران طبقے کی نااہلی ہے، یہ ہمارے حکمران طبقے کی بے حسی ہے. ان کے گھر وہاں نہیں ہیں جہاں پہ یہ سیلاب آتے ہیں. یہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ایسے علاقوں میں جہاں سیف ہے سب کچھ، سیکیور ہے سب کچھ، اور جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ ہمیشہ غریب لوگوں کا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے، غریب لوگ یا زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس کے لوگ. تو یہ اس کا پورا حکمران طبقہ اس کا ذمہ دار ہے. اور جو روڈا کا جو پورا پروجیکٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا جائے صرف عام لوگوں کو سامنے رکھ کے، اور سب سے پہلے اس کو سیکیور بنایا جائے تو پھر ہی آگے چل سکتا ہے. ادروائز تو یہ صرف پیسہ بنانے کی گیم تھی، فیلئر ہے. ہاں فیلئر ہے. اور اس کے اندر بڑے بڑے جو ٹائکوز ہیں ان کا پیسہ ڈوبا ہے، اور میرا خیال ہے ان کو بھی اب تھوڑی سی عقل آنی چاہیے. اور آئندہ وہ، اور جو آپ نے کہا کہ دریاؤں کے آگے جو وہ دریاؤ کے مطلب آپ کہتے ہیں دریاؤں کا ہی حصہ ہے. جی اب دریا کا ایک رستہ ہے نا. جی بالکل. آپ کو پتا ہے اگر میں چائے یہاں انڈیل دوں بدتمیزی سے، یہ چائے کہیں نہ کہیں ضرور جائے گی. پانی اپنا رستہ ہر صورت میں بناتا ہے، ہر صورت میں. تو یہ چائے جو ہے وہ اس طرح جائے گی جس طرح اس میز کی ساخت ہے. اگر وہ ادھر سے ہلکی سی ایسی ہے تو اس طرف چلی جائے گی، ادھر سے تو ایسی ہے تو ادھر چلی جائے گی. پرووائڈیڈ کہ زیادہ ہو، مطلب چائے زیادہ ہو. میں یہ نہیں کہ اتنا سا قطرہ میں ڈال دوں تو وہ کہیں نہ کہیں بہے گی، فلو تو اس کا کہیں نہ کہیں جائے گا. اب یہ جو دریا ہوتے ہیں ان کا نیچرل فلو ہوتا ہے. اب نیچرل فلو کے راستے میں وہی لوگ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جن کو دریا سے بھی زمین لینی ہوتی ہے، قبضہ کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس زمین کو کوڑیوں کے مول لے کے لوگوں کے اندر بہت مہنگی داموں بیچ سکیں. کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ دریا بھی نہیں چھوڑتے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دریا بھی ان کو نہیں چھوڑتا. تو دریا نے اپنا بدلہ لے لیا ان سے. کبھی بھی دریا کے سامنے کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو پاکستان کے کو جرمانہ دینا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی ان کا جتنا بھی پیسہ ڈوبا ہے ان کو واپس کمپنسیٹ کرنا چاہیے. بالکل درست. سو بیفور وی ریپ اپ دس سیشن، آپ آبویسلی ایک معروف گلوکار ہیں، نو ون کین ڈینائی دا فیکٹ. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنا ایک خود سے آپ لیرکس بھی لکھتے ہیں نا آبویسلی اپنے گانوں کا، تو آپ نے ایک اپنی برابری پارٹی کے حوالے سے اور عوام کو وہ جو ایک ایموشنل کنیکشن ہے آپ کا عوام کے ساتھ، اس کے لیے بھی آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ اکثر ہمیں سناتے ہیں، وہ اگر آپ پلیز. اچھا میرے تو ویسے بہت ساری اس طرح کے ہیں سانگز. اینی ون آف یور فیوریٹس. میں آپ کو ایک پتہ نہیں، یہ میں نے شاید نہیں سنایا ہوگا، یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی پلیز. خدا کی ہے دولت، خدا کی زمیں ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کی ہے دولت، یہ اس کی زمیں ہے. غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے. یہ تیرا نہ میرا، یہ سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے. یہ تیرا نہ میرا، یہ سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے. اس طرح مر مر کے جینا بھی کیا ہے، یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے. اٹھو چلو آگے بڑھو، اٹھو چلو آگے بڑھو. یارو میرے دوستو، اپنے حق کے لیے تم اٹھو.
باطل کو باطل کہو جب تک کہ حق سچ نہ ہو، کسی کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو، ہے انسان برابر سبھی، سب کا ہے سب کچھ کہو، سب کا ہے سب کچھ کہو، مل کر سب آگے بڑھو، بدل ڈالو اس دنیا کو، بدل ڈالو اس دنیا کو. زبردست، امیزنگ. تھینک یو. امیزنگ لائیو بہت پرفارمنس کا میں نے جو انجوائے کیا، اٹس امیزنگ. تھینک یو ویری مچ. اینڈ تھینک یو بینگ پارٹ آف دی شو. بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے، اور آپ نے بہت سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں پر روشنی ڈالی جس کا ایک عام انسان کو پتہ چلنا اور معلوم ہونا بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں. ان کو اپنے حقوق کا، اپنے حق کا پتہ ہونا ضروری ہے. موجودہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، وہ کہاں اسٹینڈ کری، اور کیا آگے ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ کو پھر ہم تکلیف دیں گے فار دا پوڈ کاسٹ سیشن. لیکن ٹل دین ضرور آؤں گا میں. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پلیز ان دا کمنٹ سیکشن گیو اس بلو ڈاؤن ریسپیکٹفلی. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ until we get back to the next session. Bye bye.